नावल हाने मुर्शद, राइटर कशफ फयाज। किस्त नंबर 2। रात की मध्यम तारीकी में वो टोल प्लाजा पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। वो इमारत 25 मंजिला थी। उसके नीचे ही एक काफी बड़ा लॉन छोड़ा गया था, जिसको इंतहाई खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था। वहां पर आज की रात पाकिस्तान के एक मशहूर बिजनेस टाइकून की तरफ से पार्टी अरेंज की गई थी। कुछ मेहमान आ चुके थे और कुछ मेहमान खसूसी की आमद अभी बाकी थी। पूरे प्लाजो के अंदर बाहर गार्ड्स की सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। वेटर्स वहां पर मौजूद मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वो खूबसूरती से सजा लान किसी बगीचे की शक्ल पेश करता था। मेहमानों की तादाद थोड़ी कम थी, शायद करीबी लोगों को मदऊ किया गया था। बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए का खैर मलक और अबीर मिर्जा ने कमर तोड़ मेहनत की थी, और उसी का नतीजा था कि आज वो पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन में से एक थे। अर्शमान मलक और ध्यान मिर्जा की बिजनेस ज्वाइनिंग और इनकी ग्रेजुएशंस के कंप्लीट होने के सिलसिले में आज के दिन एक और शानदार मगर छोटी सी पार्टी अरेंज की गई थी। वो चारों दोस्त अपने अपने बिजनेस सेटल करने में कामयाबियां हासिल कर रहे थे। ध्यान और अर्शमान ने अपने अपने वालिद का बिजनेस ज्वाइन किया था, जबकि रोहास के बाबा कराची के एक बड़े कार सेलर थे और सफ़ान ने भी उन्हीं के साथ मिलकर शोरूम को ज्वाइन किया था। जबकि रुबास ने भी ट्रांसपोर्ट के काम के सिलसिले में ऑफिस ज्वाइन किया था, जो उसके दादा की तरफ से उसके वालिद जहां जेब साहब को मिला था, और अब वो रुबास के अंडर आने वाला था। समा और वरीशा मेहमान औरतों के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी। समा ने इस वक्त लाइट पिंक और वाइट कलर का कंट्रास्ट जैब किया हुआ था। बगैर किसी हेयर स्टाइल के खुले छोड़े गए बाल और साथ में नेचुरल पिंक कलर में लिप ग्लोज लगाए वो सबसे मुख्तलिफ और संजीदा दिखाई दे रही थे। मर्द हजरात ने एक कोने में खड़े बिजनेस डिफेक्शन में मसरूफ थे। फंक्शन को कंबाइन रखा गया था। मेहमान करीबी थे जिनका आना जाना लगा रहता था। ध्यान और अर्शमान भी वहीं पर खड़े थे। उन दोनों ने डिनर सूट पहन रखा था। ध्यान का नेवी ब्लू, जबकि अर्शमान का लाइट ब्राउन कलर में था। मोबाइल फोन पर रिंगिंग होते ही अर्शमान साइड पर आया। किसका फोन है बडी? ध्यान भी उसके पीछे आया था। सफान और रोबी। मतलब रुबास। हा हा हा। ठहर जा बच्चे, मैं रुबास को बताऊंगा तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे क्या कहता है। ध्यान ने हंसते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। बकवास ना कर, जा उन दोनों को पिक कर, फैमिली के साथ हैं वो दोनों। अर्शमान एकदम से संजीदा हुआ था। हाँ 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 हाँ, जा रहा हूँ, मुंह ठीक कर अपना। अर्शमान का कंधा हिलाते वो बाहर की जानिब चल पड़ा, जहां वो दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। लाइट ब्राउन कलर के डिनर सूट के साथ वो दोनों हाथ पॉकेट में दिए लान में लगी घास को अपने बूट की नोक से सहला रहा था। माथे पर आए बूढ़े बाल और साथ में वो बूढ़ी आंखें जिन पर किसी लड़की की आंखों का गुमा होता। वो इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ थी। वो शख्स इस वक्त बहुत सी नजरों का मरकज बना हुआ था, और इस बात से बेनियाज वो अपनी ही धुन में खड़ा उन तीनों का इंतजार कर रहा था। सीधे होते ही बेइख्तियार उसकी नजर सामने की जानिब उठी थी। एक पल के लिए तो वो अपनी पलक चिपकाना भी भूल चुका था। अपने इर्द गिर्द से बेनियाज वो हनोज उसी पोजीशन में खड़े उसके चेहरे का तवाफ करने में मगन था। चाहने के बावजूद उसकी नजरें उस वजूद पर से हटने से अनकारी थी। समा एक हाथ में मोबाइल फोन पकड़े दूसरे में सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास थामे आगे की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जबकि नजरें हनोज मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी। एकदम से वो किसी भारी भरकम के साथ टकराई थी। बेदहानी में चलते समा का सर बुरी तरह से आसमान के सीने से टकराया था, और साथ में उसके कलोन से उठती पागल कर देने वाली महक उसका दिमाग सुन कर चुकी थी। हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन नीचे गिर चुका था, जबकि सार ड्रिंक अर्श के कपड़ों पर गिरी थी। अर्शमान अभी तक उसी पोजीशन में खड़े दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसे देखने में मगन था, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया था। सॉरी। एक झटके से पीछे हटते वो टमाटर चेहरा लिए अपनी गलती का इतराफ कर गई थी, पर सामने खड़े शख्स के शायद कान भी सुनने से इनकारी थे। एक पल को तो वो समा का दिल चाहा वो मंजर से कहीं गायब हो जाए। अभी वो और शर्मिंदा होती इससे पहले वरीशा की आवाज उसकी समातों से टुकराई थी। मौके को गनीमत जाने वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर छू मिंतर हुई थी। आसमान उसी तरह उसे जाते देखता रहा, जब एकदम से किसी ने उसका कंधा झंझोड़ा था। क्या भाई, तो क्यों कोमा में चला गया? खैर तो है, किसे घूर रहा है? ध्यान ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा, जहां अब कोई नहीं था। नहीं, मैंने किसे घूरना? आसमान एकदम से संभला था। अब उसे क्या बताता कि तेरी बहन को घूर रहा था बेदहानी में। पिक कर लिया उन दोनों को? हाँ, वो वहां पर खड़े सबसे मिल रहे थे।
تجھے بلانے آیا تھا میں، یہ تیرے کپڑوں پر کیا گرا ہے؟ دھیان کا اشارہ اس کے ڈریس پر لگے داغ کی جانب تھا۔ کچھ نہیں، وہ سافٹ ڈرنک گر گئی تھی۔ تو جا، میں واش کر کے آیا، دھیان سے کہتے ارشمان نے اپنے قدم سائڈ ایریا میں بنے واش رومز کی جانب بڑھائے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد دونوں فیملیز گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر آتے ہی ارشمان اپنے کمرے میں آ گیا۔ دونوں ہاتھ تکیے کے نیچے رکھے وہ مسلسل چھت کو تک رہا تھا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر لہرا رہا تھا۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اسے اپنے آپ پر قابو پانا آتا تھا، پر جو آج ہوا تھا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ارشمان ملک تھا، اسے اپنی حدود کا اچھے سے پتا تھا۔ ایک آزاد خیال ریاست میں اس نے اپنی زندگی کے اہم سال گزارے تھے۔ بے پناہ حزن اس کے گرد منڈلایا تھا، پر اس شخص نے اپنے اصول کبھی نہ توڑے تھے۔ نیند تو آج کی رات غیر حاضر تھی، نہ اسے آنا تھا اور نہ وہ آئی تھی۔ اس چکر میں ارشمان 3 سے 4 بار لان کے چکر بھی کاٹ چکا تھا۔ سو اب سوائے کروٹیں بدلنے کے اور کوئی چارہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ بے اختیار اپنا سر جھٹکتے اس نے آنکھوں کو بند کیا اور سونے کی ایک بار پھر سے ناکام کوشش کی۔ اف، کیا مسئلہ ہے سما؟ بے اختیار بستر سے اٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں کے حالے میں گرا چکی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے موبائل فون یوز کرنے کے دوران چلنے کی؟ سما کو ایک بار پھر شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے وہ۔ اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کرتے سما بستر سے نیچے اتری۔ کمرے کی لائٹس آن کرتے وہ دھیان کے روم کی جانب چل دی۔ بھائی، او بھائی اٹھو! دھیان کا کندھا ہلاتے سما نے اسے آواز دی جو گدے گھوڑے بیچے نیند کا شکر فرما رہا تھا۔ بھائی! سما نے ایک بار پھر سے دھیان کو پکارا۔ ہاں، کیا ہوا گڑیا؟ دھیان گڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا بچے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی ڈرونا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ سما کو اپنے سامنے بٹھاتے دھیان نے اس کا چہرہ سہلاتے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی وہ۔ سما نے بات ادھوری چھوڑتے ایک انگلی دانتوں تلے دبائی۔ کیا وہ؟ دھیان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ میرے ساتھ باتیں کریں گے؟ سما کو افسوس ہوا تھی کہ کیا ضرورت تھی بھائی کو اٹھانے کی۔ اس سما! ایک ہاتھ سر پر مارتے دھیان نے دوبارہ منہ بستر میں چھپا لیا۔ ہاں، بہن کو نیند نہیں آ رہی اور بھائی کو سونے کی پڑی ہے، آہستہ سے کہتی سما وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ سما! جی بھائی! دھیان کی نیند سے ڈوبی آواز سنتے وہ واپس پلٹی تھی۔ میں کل آپ کے لیے چاکلیٹس لایا تھا، پر آپ یوں نہیں گئی ہوئی تھی، میری الماری کے ڈراز میں پڑی ہیں، لے جائیں۔ الماری کی طرف اشارہ کرتے دھیان ایک بار پھر اپنا منہ بستر میں چھپا چکا تھا۔ الماری کی طرف جاتے سما نے خوشی سے ساری چاکلیٹس نکالی اور وہاں سے جانے لگی۔ تھوڑی سی کھانا بیٹا اور پھر سو جانا، دھیان نے اس کے پیچھے سے ہانک لگائی تھی، جس کے جواب میں سما نے محض اوکے کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ یونی میں آج بھی معمول کے مطابق ہلچل مچی تھی۔ ابھی ان کی کلاس کے آگے 20 منٹ پڑے تھے جب سما مبشرہ کے ہمراہ کینٹین کی جانب چل پڑی۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھی۔ سما اور اس کی طبیعت تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، وہ دونوں ہی کم گو تھیں۔ تھکا دیا ہے آج پروفیسر طفیل نے، مبشرہ نے تھکے چہرے کے ساتھ کہا۔ ہم کل اسائنمنٹ بھی جمع کروانی ہے، بیگ میں سے کچھ نکالتے ہوئے سما نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میں تو آج رات کو ہی بناؤں گی۔ ابھی وہ لوگ کینٹین میں داخل ہو چکے تھے۔ سیریسلی تم نے ابھی تک ٹچ بھی نہیں کیا اسائنمنٹ کو؟ سما نے حیران ہوتے مبشرہ سے کہا، جس نے آج رات کو اسائنمنٹ بنانی تھی۔ ہاں جی، آج رات کا جگراتا ہے میرا، مبشرہ نے ہنستے ہوئے کہا اور سائڈ ٹیبل سے ایک چیئر نکال کر اپنی جگہ سنبھال لی۔ گریٹ! سما نے ہاتھ کا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ ابھی اگلی کلاس کے آگے کچھ وقت باقی تھا جب دونوں کینٹینز میں اسٹوڈنٹ بیٹھے کھانے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سما وہی لیپ ٹاپ اوپن کیے کسی کام میں مصروف تھی، جبکہ مبشرہ چپسیوں کے ساتھ انصاف کرنے میں جان ہلکان کیے بیٹھی تھی۔ یہ کھا لو پہلے سما مرزا، باقی کام بعد میں، مبشرہ نے پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم بس ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کرتے سما نے اسے بیگ میں ڈالا اور جلدی سے کھانے لگی، کیونکہ نیکسٹ لیکچر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ بل پے کرتے وہ کلاس میں جانے لگی۔ کینٹین کا انٹر ڈور گلاس وال کا تھا۔ جب دروازے کے سامنے ایک لڑکا کھڑا کسی سے سنجیدگی میں کچھ کہہ رہا تھا، اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکا کھڑا تھا جو شاید اس کا دوست تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ ذرا سائڈ پر ہو سکتے ہیں؟ ہماری کلاس ہے اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں، سما نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ گھنی مونچھیں اور ہلکی داڑھی کے ساتھ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ کافی سنجیدگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ سما کی آواز سنتے ہی جاسم نے اس لڑکے کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنا رخ مکمل طریقے سے سما کی جانب موڑا۔ لگتا ہے مجھے اپنی بات دہرانی پڑے گی،
اسے بغیر کچھ کہے اپنی جانب دیکھتا پا کر سما نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، اور اگر نہ ہٹوں تو؟ جاسم نے اسی کے انداز میں کھڑے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ کہ مجھے اپنا راستہ بنانا آتا ہے۔ ایک ابرو چکاتے سما نے ایک زہریلی نظر اس پر ڈالی اور سائڈ سے نکل کر آگے بڑھی جہاں نکلنے کا راستہ تھوڑا کم تھا۔ جاسم گش کھا کر رہ گیا اس لڑکی کی اکڑ پر، کہاں باقی لڑکیاں جو اس کی نظر پر مرتی اور کہاں سما مرزا داد دینی تو بنتی تھی۔ جاسم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ سما دور رہا کر ایسے لوگوں سے، کیا ضرورت تھی تجھے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ مبشرہ نے اپنا ڈر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، بندہ سائڈ پر بھی تو ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہوتا ہے لوگوں میں۔ سما کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے، کئی بار میں نے اس کے پاس پستل بھی دیکھا ہے، یونی کے باہر بھی بہت دفعہ گارڈز کو اس کے پیچھے گھومتا دیکھ چکی ہوں۔ مبشرہ نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، جو بھی تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست کسی مشکل کا شکار ہوتی ہوگی۔ کسی رئیس باپ کی بگڑی اولاد، گارڈز کو لے کر گھومنے اور اسلحے کے ساتھ کھیلنے سے انسان کسی پر اپنی حکومت نہیں جما سکتا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے ساتھ بھی گارڈز ہوتے ہیں۔ سما کو اب جاسم پہلے سے بھی زیادہ عجیب لگنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو اسے مبشرہ؟ سما نے اس کی جانب دیکھتے کہا جو شاید کسی سوچ میں گم تھی۔ ہاں، ہماری کلاس کی لڑکیوں سے سنا تھا میں نے اس کے بارے میں۔ آئی تھنک جاسم نام ہے اس کا، اپنے ڈپارٹمنٹ کی سینئر چڑھتے ہوئے مبشرہ نے جواب دیا۔ او تو یہ ہے جاسم خان، سما نے حیران ہوتے کہا، پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے لڑکیوں نے اس میں۔ کلاس کے اندر داخل ہوتے سما نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، ویسے ہے تو پیارا۔ مبشرہ نے ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ترچھی نظروں سے سما کو دیکھا، تم اچار ڈالنا بیٹھ کر اس کے حسن کا، ناگواری سے کہتے اسما نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ پروفیسر ان کے آنے کے بعد کلاس میں داخل ہوئے تھے اور اب ان کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ صبح کی روشنی چاروں اور پھیلی ہوئی تھی، نرم تازہ ہوا نے دنیا والوں کو سکون بخشا تھا۔ ہر جگہ معمول کے مطابق سب چل رہا تھا۔ اسی طرح ابیر ہاؤس میں بھی معمول کے مطابق ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا اور گھر کے تمام افراد اپنی اپنی تیاری مکمل کر کے ناشتے کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے دھیان نے اپنے بالوں کو سنوارا اور ایک آخری نظر خود پر ڈالی اور اپنے قدم باہر کی جانب اٹھائے۔ کیوں برخودار، تمہاری گاڑی نظر نہیں آ رہی گیراج میں؟ ابیر مرزا نے لان میں داخل ہوتے ہوئے دھیان سے پوچھا۔ جی بابا، وہ سروس اسٹیشن میں بھیجی تھی کبیر ملازم کے ساتھ، دھیان نے ڈائننگ کی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باہر سے کوئی دوسری گاڑی لے جانا؟ ارمغان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے دھیان سے کہا، نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ارشمان پک کر لے گا۔ دھیان نے نیپکن سے چہرہ تھمتھماتے ہوئے چائے کا مگ اٹھایا۔ السلام علیکم، سما سلام کرتی باہر کی راہداری عبور کرنے والی تھی جب ابیر صاحب کی آواز سنتے واپس پلٹی۔ بیٹا ناشتہ کون کرے گا؟ بابا لیٹ ہو رہی ہوں، میں کینٹین سے کچھ لے لوں گی، سما نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سما ادھر بیٹھو، بغیر کھائے مت جایا کرو، ارمغان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سما کی اجرت کو دیکھتے وریشا نے فوراً اس کے لیے سینڈوچ بنایا اور ساتھ میں پکڑاتے گاڑی میں کھانے کی ہدایت کی۔ باہر کی راہداری کو عبور کرنے کے بعد سما نے اپنے قدم گیراج کی جانب بڑھائے جہاں ڈرائیور گاڑی تیار کیے کھڑا تھا۔ ارشمان نے گاڑی کو لاک کیا اور خود اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے جلد از جلد دھیان کے ساتھ آفس کے لیے نکلنا تھا۔ بلیک پینٹ اور ہاف وائٹ شرٹ کے اوپر ریڈ کلر میں ٹائی باندھے اور ساتھ میں سن گلاسز لگائے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ سامنے سے آتی سما کو دیکھ کر اس کے پیروں کو ایک دم سے بریک لگی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا تھا، اسے دیکھتے ہی اپنے آپ سے بے اختیار ہو جانا زندگی میں پہلی دفعہ کچھ ایسا ہوا تھا۔ سنجیدگی اور معصومیت، یہ دونوں چیزیں تھیں مقابل کے پاس جو دوسروں کو متاثر کرتی تھی، پر شاید یہ متاثرت بھی اب محبت کا روپ ڈالنے والی تھی، ایک خاموش محبت کا روپ جو انتہائی خطرناک روپ ہے، اور اب تو یہ تیسری بار ہو رہا تھا۔ سما جلدی میں اپنے قدم تیز تیز اٹھا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سینڈوچ سے بھی انصاف کرنے میں مصروف تھی جب اچانک سے نمودار ہوتے ارشمان کو دیکھ کر وہ جتنی آنکھیں کھول سکتی تھی کھول گئی۔ بڑا ہوا منہ لیے وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی، جیسے کوئی سولجر اپنے سینئر کو دیکھ کر ہوتا ہے، اور بغیر ایک لمحے کی دیر کیے وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی۔ ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ارشمان نے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکلتے تک دیکھا تھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے اندر بڑھ گیا۔ وہ کچھ خاص سے لگتے ہیں، شاید اب اپنے سے لگتے ہیں۔ آج کا موسم کافی خوشگوار تھا، دسمبر کا اختتام ہونے جا رہا تھا، ایک سال جانے والا تھا اور ایک نیا سال اپنی جگہ کو سنبھالنے کے لیے بے تاب تھا۔ لیکن یہ حویلی تھی، یہاں سال کا بدلنا بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔
ایک دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کے سوا اس گھر کی کسی عورت کو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ قید تھی یہاں، ایک ایسی قید جس کا دورانیہ بہت طویل تھا، اتنا کہ سوچنے کو بھی دل نہ چاہتا۔ سارے نوکر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اظفرین زمار خان ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ علی اصفر خان اور زمار خان دونوں ہی گھر سے باہر زمینوں کی سیر کو نکلے تھے۔ اس حویلی کے اندر اوپر کی جانب ایک کمرہ تھا جو کہ لبابہ اور افراح کا تھا۔ حویلی کے تقریباً سارے کمرے ہی بڑے اور کشادہ تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا۔ لبابہ کیا سوچ رہی ہو یہاں کھڑی؟ افراح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی آواز میں پکارا تھا، جو کافی دیر سے کھڑکی کے پاس کھڑی دور آسمان میں ایک غیر مرئی نقطے کی تلاش میں تھی۔ کچھ نہیں دیکھ رہی ہوں دنیا اتنی حسین دکھتی ہے بھی یا نہیں؟ آواز مدھم اور لہجہ افسردہ۔ بہت حسین ہے یہ دنیا لبابہ، وہ الگ بات ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ افراح نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کیا دنیا میں کوئی اور لڑکی ہوگی ایسی جس نے ساری عمر قید میں گزار لی ہو اور پھر اسی قید کے سہارے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہو؟ اسی پوزیشن میں کھڑے لبابہ نے مدھم سی آواز میں کہا، لہجہ ویسا ہی افسردہ تھا۔ ہاں، مرمر حویلی کی ہر عورت نے ایسے زندگی گزاری ہے، گزارے گی اور گزارتی رہے گی۔ یہ آواز ہائیکہ وہاج خان کی تھی، جنہوں نے لبابہ کی بات کا جواب بڑے نارمل انداز میں دیا اور سامنے پڑے کاؤچ پر جا بیٹھی۔ پر پھوپھی جان، ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے خاندان میں؟ عورت ایک سانس لیتی جیتی جاگتی مخلوق ہے، کوئی پرندہ تھوڑی ہے جسے تمام عمر قید میں رکھا جائے اور وہ مرد کی خدمت کرتے اپنی زندگی کے اختتام تک چلی جائے۔ یہ سوال افراح نے پوچھا اور سامنے پڑے بیڈ پر جا بیٹھی۔ یہ ہماری پرانی روایت ہے افراح، اس کی تکمیل ہم پر فرض ہے۔ دونوں بچیاں نیچے آ جاؤ، لالا جان آنے والے ہیں۔ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود نہ ہوئے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اپنی بات کو مکمل کرتے ہائیکہ وہاج خان نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور کچھ ہی دیر میں وہ کمرے کی حدود سے باہر چلی گئی۔ لبابہ نے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور پردوں کو نیچے گرایا، جہاں کھڑکی سے باہر علی اصفر خان اور زمار خان کی گاڑی اندر داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ باہر کی دنیا کا منظر دھندلا ہو چکا تھا اور حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹتے ہی لبابہ نے ٹھنڈی ہوا کو اندر داخل کیا اور افراح کے ساتھ نیچے کی جانب چل پڑی۔ شام نے جب پلکوں پہ آتش دان لیا، کچھ یادوں نے چٹکی میں لوہان کیا، دروازوں نے اپنی آنکھیں نم کر لی، دیواروں نے اپنا سینہ تان لیا۔ پیاس تو اپنی ساز سمندروں جیسی تھی، نہ حق ہم نے بارش کا احسان لیا۔ یہ منظر پاکستان کے ایک مشہور بزنس ٹائکون کے بیٹے کے آفس کا تھا، جہاں صوفوں کے نیچے کشن اپنے افراد کی گودوں میں پڑے تھے، جبکہ پورے آفس میں جا بجا فاسٹ فوڈ کے ڈبوں اور ڈرنک کین بکھرے پڑے تھے۔ وہ کسی زاویے سے ایک آفس کا نقشہ نہ لگ رہا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ آج اشمان ملک کے بیسٹ بڈیز پہلی مرتبہ اس کے آفس کی سیر کو نکلے تھے، تو ایسا کیسے ممکن تھا جہاں وہ ہو وہاں کوئی دمال نہ ہو؟ صفان جہانگیر نے نیچے کارپٹ پر دونوں ٹانگوں کو پھیلائے اوپر کشن رکھے بیٹھے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کولڈ ڈرنک کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ دوسری جانب تھوڑے سے فاصلے پر دھیان کی گود میں سر رکھے روحاس احمد موبائل فون یوز کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پاس پڑے باؤل میں سے ایک چپس منہ میں ڈالتے ہوئے اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، اور اسی کے مقابل دھیان کا ہیڈ فون دیے سر کو صوفے کی پشت کے ساتھ ٹکائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ اشمان اپنی چیئر پر بیٹھے ساری فائلز کو چیک کرنے کے بعد انہیں سائیڈ ڈرار میں رکھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو ایک دوسرے میں پوست کیے اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بری آنکھوں سے ایک نظر پورے آفس پر ڈال لی، جو آفس کم سٹور روم زیادہ لگ رہا تھا۔ یار بس بھی کر دو، اگر کوئی غلطی سے بھی اندر آ گیا نا تو میری ساری پرسنالٹی کا بیڑا غرق ہو جانا۔ اشمان نے بے بسی سے ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ویسے آپس کی بات ہے بڑو، آپ کی پرسنالٹی پر اب تک کوئی چھوری تو نہ مری، باقی بیچاریوں کی کیا گارنٹی؟ یہ صفان تھا جو زیادہ دیر چپ نہ رہے بغیر بول پڑا، جان مرزا آپ اپنے آفس میں یہ نرسری کیوں نہیں شفٹ کر دیتے؟ اشمان کو ان کی ڈٹھائی پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ تو قسمت کے کھیل ہیں ملک صاحب، میرے دوستوں کو پسند ہی آپ کا آفس روم آیا، کیوں یارو؟ دھیان نے کہتے ساتھ ان دونوں سے پوچھا۔ ہاں ہاں، صفان اور عباس نے ایک بلند آواز کے ساتھ اعتراف کیا۔ بس کر دے صفان، کب سے کین چوسنے میں لگا ہوا ہے، پھینک دے اب ختم ہو گئی ہے کولڈ ڈرنک۔ عباس کے کہنے پر صفان ناگواری سے کین کو سائڈ پر پٹکتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اوئے روبی بات سن، چپ منہ توڑ دوں گا تیرا اب اگر روبی بولا تو۔ رباس احمد نام ہے میرا۔ صفان کی بات مکمل ہوتے سے پہلے ہی رباس نے ہوا میں مکہ دکھاتے ہوئے کہا، اچھا اب تو بات سنو تم میری دونوں۔
सुफान ने सरगोशी के से अंदाज में कहा और आगे को हुआ। हम बोल क्या हुआ? ध्यान ने थोड़ा सा पास खिसकते हुए कहा। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। सफान ने उसकी जानिब इशारा करते हुए कहा जहां अर्श बैठा सर को चेयर की पुश्त के साथ टिकाए मसलसल मुस्कुराए जा रहा था। हाँ, मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली दिख रही है। सफान की नजरों के ताकुब में देखते हुए रुबास ने पूरा मुंह खोलते बड़ी राजदारी से कहा, इसे क्या हुआ? ये मुस्कुराए क्यों जा रहा है? अभी तो गुस्सा आया हुआ था इसे। ध्यान ने अचनबे से सोचती नजरों से अर्श की जानिब देखा। क्या ख्याल है फिर? सफान के अंदर का भूत जाग चुका था और उन दोनों को नजरों का इशारा करते वो एक शातराना मुस्कुराहट के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी पैरवी करते वो दोनों भी खड़े हुए। आखिर ऐसे मामलों में सफान जहांगीर उन सब के लीडर जो थे। एक मिनट लगा था उन तीनों को आसमान के सर पर पहुंचने में। अहम अहम अर्श, वो देख तुझे बुला रही है भाभी। हाँ हाँ हाँ, किधर है? सफान की आवाज सुनते ही एकदम से सीधे होते आसमान ने इधर उधर देखा। हाँ हाँ हाँ, चल जल्दी बता कौन है? ध्यान ने हंसते हुए आसमान से पूछा। पूरा ऑफिस उनके कहकों से गूंज उठा था। कौन है? आसमान को अब तक उनकी शर्त समझ में न आई थी। वो हैरानी के आलम में उन तीनों के दांत निकलते चेहरे देख रहा था जो एकदम से उसके सर पर सवार हो चुके थे। आपको पता है अर्श साहब, ऐसी मुस्कुराहट लिए कब मुस्कुराया जाता है? जब इंसान को ताज़ा ताज़ा मोहब्बत ने जकड़ लिया हो। नाउज़बिल्ला, रुबास के कहने पर ध्यान ने कानों को हाथ लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी स्पीड में ध्यान ने नाउज़बिल्ला कहा था उससे ज्यादा कहीं तेज रफ्तार के साथ आसमान मलक की जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला था। क्या मतलब? कौन है वो? तूने हमें बताए बगैर लड़की पसंद कर ली और फिर अकेले अकेले बैठकर मुस्कुरा भी रहा है। ऊपर से शुक्राने भी अदा किए जा रहे हैं। और बस बस सफान बच्चे, आराम से, हम सब मिलकर इसे बदला लेंगे। ध्यान ने उसे ठंडा करते हुए पानी की बोतल पकड़ाई। चल बता आयुष्मान कौन है वो, फिर जल्दी से तेरी बारात लेकर जाएं। मैंने डंडियां की प्रैक्टिस भी करनी है। रुबास ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा। ओ प्लीज यार, मुझे पागल मत करो, कोई नहीं है फिलहाल। जब हुई तो बुजुर्गों से मशवरा जरूर करूंगा मैं। अब मेरा ऑफिस थोड़ा सा साफ कर दो ताकि देखने जैसा लगे। बाकी सफाई मैं खुद करवा लूंगा। एहसान होगा तुम शहनशाहों का मुझ बंदा चीज पर। बड़ी मुश्किल से आयुष्मान ने अपनी जान उनके अचमट से निकलवाई थी, वरना उनका क्या भरोसा था कब क्या उगलवा दे। तुझे क्या हुआ? अच्छा मेरे बाप, तुझे सबसे पहले बताऊंगा। डरा तो नहीं कम से कम? सुफान को देखते आयुष्मान ने मिन्नत बड़े लहजे में कहा जो खूनी आंखों से गुड़ रहा था। कुछ ही देर में ऑफिस गुजारे लायक हो चुका था। वो तीनों अपना माल समेटने के बाद वहां से जाने के लिए उठ खड़े हुए और जाते जाते धमकियां देना तो वो बिल्कुल भी ना भूले थे। उनके जाते ही आयुष्मान ने सुकून का एक सांस खारिज किया। अपने हवासों पर काबू न पाते अब उसके बस से बाहर होता जा रहा था। दिन रात एक सोच आप पूरी तरह से उसके जहन पर काबज होती जा रही थी। वो थी ही हसीन या ये नजरों का कमाल था? पर ये डोरी किस्मत की डोरी थी जो मुकद्दर के कच्चे दागों के साथ बंधी हुई थी। जहाँ हल्का सा खचाओ वहाँ सब खत्म, खलास। लफ्ज लाजवाब थे, ज़र्फ बेमिसाल था। आंखों की छोड़ो, वो शख्स ही कमाल था। मामूल के मुताबिक यूनी में हलचल मची थी। कुछ स्टूडेंट क्लास बैंक किए बैठे थे और कुछ अपनी क्लास में जाने की तैयारियों में मसरूफ थे। समा अपनी जगह पर बैठी एक असाइनमेंट पर झुकी कुछ तलाश कर रही थी, जबकि उसके मुकाबले बैठी मुबशरा अपने बैग की जेब खोले नहायत ही खौफजदा से अंदाज में कुछ तलाश कर रही थी। अपनी मतलूबा चीज के मिलते ही उसके चेहरे के तासुरात नॉर्मल हुए। प्रोफेसर क्लास में आ चुके थे और अब वो बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, जबकि क्लास में एक गैर मामूली सा सन्नाटा छाया हुआ था जो आम हालात में न पाया जाता। समा, हम। मुबशरा के बुलाने पर समा ने हम कहने पर ही इक्तफा किया। तुमने कुछ नोट किया? मुबशरा ने एक नज़र पूरी क्लास में डाली। क्या? समा ने अचनबे से सर उठाया और सवालिया नजरों से देखने लगी। इतनी खामोशी है पर वो क्यों? तो मुबशरा का अंदाज राजदाना था। हम आज हमारी क्लास के दो नमूने नहीं आए, शायद इसलिए। समा ने एक नज़र क्लास पर डालते हुए कहा। मुबारक हो समा मिर्जा, आपकी जुबान बहुत मुबारक है। समा के कहते ही कदम और सुफियान ने एंट्री मारी थी, जिस पर मुबशरा ने उसकी जुबान को दाद देना जरूरी समझा। प्रोफेसर साहब लिखने में मसरूफ थे। आज कदम और सुफियान लेट हो चुके थे। इन दोनों की अदम मौजूदगी में क्लास हमेशा पागल खाने का नक्शा फराहम करती थी। टेस्ट कैंसिल करवाने में भी ये दोनों ही अहम किरदार अदा करते थे। कदम और सुफियान ने प्रोफेसर को बोर्ड की तरफ मजबूत देखते एक कदम उल्टी जानी बढ़ाया। अभी वो अपनी चेयर तक पहुंचते प्रोफेसर अहमद क्लास की जानिब पलट चुके थे। उन्हें देखते ही वो बिजली किसी तेजी से सीधे हुए। जी, तो आज आप दोनों कहाँ थे? मेरे ख्याल से क्लास का आधा वक्त गुजर चुका है। दोनों की जानिब बगौर देखते प्रोफेसर ने सवाल किया।
جی سر، آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ وہ دراصل ہم لیٹ کس کے لیے ہوئے ہیں؟ ہم لیٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو سفیان بتائے گا۔ قدم نے پروفیسر احمد کی غصیلی نظروں کو تعاقب میں لیے بنا سفیان کو کوہنی مار کر جواب دینے کو کہا۔ جی سفیان صاحب، آپ بتائیں کہاں سے تشریف آور ہو رہے ہیں آپ مہربان؟ پروفیسر احمد کا نشانہ اب سفیان کی جانب تھا۔ وہ سر، دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ جی بالکل، پھر آپ لوگ گاڑی کو سر پر اٹھا کر لائے ہوں گے۔ یقیناً یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں ہاں، پوری کلاس میں ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ شور شروع ہو چکا تھا۔ سفیان کے بہانے سے پہلے ہی پروفیسر احمد اس کا دماغ پڑ چکے تھے۔ خیر، یہ تو روز کا معمول تھا۔ نو سر، ہم سروس کروانے لے گئے تھے اور وہاں بیٹھ کر چائے پکوڑے کھانے بیٹھ گئے ہوں گے۔ آپ ویسے بھی قدم رضا سے کسی چیز کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے آپ سے؟ قدم کا جواب بھی پروفیسر احمد نے ہی مکمل کیا تھا۔ ہاں 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 ہاں، اب کی آواز زیادہ اونچی تھی۔ پروفیسر کی گوری پر کلاس میں ایک دم سے سناٹا چھایا تھا۔ ابھی تھوڑا سا اور شوگر ملا لگایا جاتا کلاس اوور ہو چکی تھی۔ میں کل آپ دونوں سے اسائنمنٹ لوں گا، پوری کلاس۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کی اسائنمنٹ میرے پاس آنی چاہیے۔ آئی ہوپ یو مائنڈ اٹ۔ اپنا حکم صادر کرتے پروفیسر کلاس سے جا چکے تھے۔ اف، پتہ نہیں کیا کھا کر آتے ہیں یہ دونوں گھر سے۔ مبشرہ اپنی چیزیں سمیٹتے اٹھنے لگی۔ چلو ہم بھی کچھ کھا کر آتے ہیں۔ سما نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور باہر کی راہداری کو عبور کرتے اپنے قدم کینٹین کی طرف بڑھائے۔ کینٹین بڑی پڑی تھی، ساری ٹیبلز بک تھی، اب یہاں کھڑے ہونے کا جواز بھی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چلاؤ واپس چلتے ہیں، باہر بیٹھیں گے۔ سما نے نظروں سے کینٹین کا جائزہ لیا اور مبشرہ کے ہمراہ باہر جانے لگی۔ ارے رکو، وہ دیکھو ٹیبل خالی ہو رہا ہے۔ مبشرہ نے سائڈ پر لگی ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں بیٹھے لڑکے اب باہر جا رہے تھے، اور اسی ٹیبل کے پاس ایک اور وائٹ شلوار قمیض اور بلو واسکٹ میں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہ دیا تھا کیونکہ سما کی جانب اس کی پشت تھی۔ چلو، مبشرہ کو کہتے ان دونوں نے ہی سامنے پڑی ٹیبل پر جگہ سنبھالی۔ چیئر پر بیٹھتے سما کو اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ جاسم علی اصغر خان تھا۔ تو کیا اس کے کہنے پر ان لڑکوں نے جگہ خالی کی تھی؟ پر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ لڑکے خود ہی اٹھے ہوں گے۔ سما نے اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتے کھانا آرڈر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ بل پے کرتے اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالتے سما اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ شکریہ نہیں کہیں گی؟ شاید جاسم اس کے اٹھنے کے انتظار میں تھا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ سما نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ تو کیا ہماری کچھ دن پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھتے جاسم نے بغور اسے دیکھا۔ میرے خیال سے مسٹر، وہ ملاقات زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ اپنے بیگ کو کندھے پر ٹھیک کرتے سما نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ پہلے دن سے ہی اس شخص کا غرور انتہائی ڈیٹھ لگا تھا۔ ایک جاندار مسکراہٹ سما پر اچھالتے جاسم نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ مبشرہ ٹیبل پر ہی کھڑی حیران نظروں سے سما کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے تھی، اسے نہیں معلوم تھا جاسم نے کیا کہا تھا۔ سما، کیا بول رہا تھا وہ؟ مبشرہ نے اس کا کندھا ہلاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ مبشرہ کی اگلی کوئی بات سننے سے پہلے ہی وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ کتنی تپش تھی اس کی نظروں میں! کچھ پل کے لیے تو اس کی روح کانپ گئی تھی، پر وہ سما مرزا تھی، وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، پھر چاہے اس کے مقابل جاسم علی اصغر خان ہی کیوں نہ جائے۔ دل کو چھوڑو، یہ خسارے کا سودا ہے، بات اوقات سے باہر کی ہے، آؤ بیٹھو ہجر مناؤ، عذاب رات کمال کی ہے، مجھے سوزے عشق وفا دینے والے، تیرا نام میں نے شراروں سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، نظاروں سے پوچھا، زمیں آسمان چاند تاروں سے پوچھا۔ رات کالی اور گہری تھی، چاند کی روشنی ماحول کو روشن کیے ہوئے تھی۔ آج آسمان صاف تھا، اتنا جس پر چمکتے تارے واضح تھے۔ ایک بلند بالا بلڈنگ کے اپارٹمنٹ پر سے آسمان کا منظر حقیقت لطف اندوز دکھائی دیتا۔ دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ کراچی کا موسم بھی قدرے سہانا تھا۔ سمندر سے چلتی ٹھنڈی ہوائیں رات کو ٹھنڈا کرتی کراچی کلفٹن کے قریب بنی اس عمارت سے سمندر کی لہریں اونچا اور خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ شخص بار بار اسے لبوں سے لگاتا اور پھر اس کا دھواں فضا کے سپرد کر دیتا۔ یہ جاسم علی اصغر خان کا پسندیدہ وقت تھا۔ روز رات کے اس پہر وہ سگریٹ کے ساتھ دھوئیں کا کھیل کھیلتا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی اور کوئی نشہ کیے بغیر وہ صرف سگریٹ کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ ایش گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ کھڑکی کے پاس رکھی ایک کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ دماغی طور پر کہیں اور گم تھا جب موبائل کی آواز نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑا۔ بولو فرید۔ موبائل کو کان سے لگاتے اس نے سگریٹ کو پاؤں سے مسلا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، مقابل کی بات سنتے اس نے کال کاٹی اور سامنے پڑے صوفے پر جا لیٹا۔ سما مرزا، زیر لب اس نے ایک نام بار نہیں بلکہ 3 بار دہرایا تھا۔
موبائل پر بھیجی گئی ای میل کو پڑھتے اس کے لبوں کو ایک شاندار مسکراہٹ نے چھپا تھا۔ کیا خطا مجھ سے ہوئی جناب؟ شعر کی ایک لائن کو دہراتے ہوئے اس نے آنکھوں کو بند کیا۔ دیکھ کر کیوں مجھے خائم مجھ کو بیچ تاب، لہجہ ہلکا اور خمار زدہ تھا۔ میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، اگر شکوہ کیجیے شتاب۔ ایک لمبے وقفے کے بعد اس نے ایک آخری لائن پڑھی تھی، سما مرزا اسپیشل فار یو۔ مسکراتے ہوئے وہ ایک بار پھر آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا اور سامنے پڑی اسٹڈی پر جا بیٹھا۔ دیوان مرید کو کھول کر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ شاعری اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کھڑکی کے راستے آتی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی تھی۔ پڑھنے کے دوران وہ بار بار اپنے ماتھے سے پیچھے ہٹاتا جو ہوا کی وجہ سے بکھر چکے تھے۔ دور عالم میں ہمیں بھی آ کے عذاب سے گزارا گیا ہے، محبت تھی تو دل داغ لگایا گیا ہے۔ غزل کی پہلی دو لائنوں پر وہ رک سا گیا تھا۔ سما سے ملاقات کا پہلا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو یہ کہ مسٹر مجھے اپنا راستہ بنانا آتا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کی ادائیگی پر اس کا تنفس تیز ہو چکا تھا۔ غصے کے باعث یا پھر نفرت؟ پر نفرت کیوں؟ یہ وہ سوال تھے جو اس وقت اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ہم نیلام ہوئے تھے، نہ ہوں گے کبھی، زمانہ امر میں دل لگایا گیا ہے۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ایک خوبصورت سا سانپا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر جاسم کو اس کی یادیں بری نہ لگ رہی تھی، بلکہ وہ مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر جو شاید بہت کم ہوا کرتی تھی۔ بادلوں سے کہتے تھے نہ برسا کرو شہر میں ہمارے، آج انہی کی برسات سے نہایا گیا ہے۔ کچھ تھا جو آج عجب تھا، یہ رات شاید نہیں، یہ یاد نہیں، یا پھر کوئی اور وجہ۔ جاسم کی مجھ سے باہر تھی یہ کیفیت۔ کتاب کو بند کرتے اس نے اپنی مخصوص جگہ پر رکھا اور خود ایک بار پھر اپنی جگہ پر جا لیٹا۔ آنکھیں موندے اسے کتنا وقت ہو چکا تھا یہ نامعلوم تھا، کیونکہ نیند اس پر غالب آ چکی تھی۔ ایک تسلی بخش نیند جس میں سکون تھا۔ آج دل کچھ عجیب تھا، انا غرور ضد کچھ نہیں آیا تھا بیچ میں، کیونکہ وہ مرض اسے اپنی گرفت میں لینے آیا تھا جو خود چل کر ہر کسی کے پاس نہیں جاتا، اور وہ جس کے پاس جاتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ ضرور لاتا ہے۔ تمہیں آتا نہیں محبت کی تسطس میں جینا، چلو آؤ تمہیں کچھ سکھاتے ہیں۔